अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोयटा टाइम्स सां गॾु हाज़िर आहियां हकीम सेठार। नाज़रीन, अॼु असांजे प्रोग्राम में असांजी मोहतरम जेका महिमान आहे उनजो ताल्लुक़ नेशनल पार्टी सां आहे ऐं मेंबर बलोचिस्तान असेंबली मोहतरमा डॉक्टर शम्मा इसाक साहिबा। असीं कोशिशि कंदासीं त बलोचिस्तान में जेको ताज़ो करप्शन जे मामले ते मुख़ालिफ़ धुर पारां जेका सियासत कई पई वञे इन हवाले सां कोशिशि कंदासीं त तफ़सील सां गुफ़्तगू करे सघूं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, असेंबली इजलास के दौरान भी मजीद अचकज़ई ने एक बात कही कि मौलाना वासे जो सबसे ज़्यादा उछल कूद कर रहा है करप्शन के मामले पर, और उसका भी जो केस है जो उसकी मिनिस्ट्री थी गुज़श्ता हुकूमत में, तो वो केस भी नेब को भेजा जा रहा है। कितनी करप्शन है उसमें? 13 अरब रुपए की करप्शन का तो मजीद अचकज़ई ने जिक्र किया, लेकिन आप क्या समझती हैं कि मौलाना वासे वाकई भी गुज़श्ता हुकूमत में सबसे ज़्यादा करप्ट एक मिनिस्टर के तौर पर सामने आए? देखिए, मैंने पहले भी ये कहा था कि यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं, बहुत से ऐसे लोगों के अब सामने नाम आ जाएंगे कि जिनका आपने या हमने सोचा भी नहीं था, जो यहाँ पे बड़े बड़े शरीफ बन के फिर रहे थे। अब उसमें सिर्फ एक मौलाना साहब तो नहीं होंगे, ज़ाहिर है बहुत से ऐसे नाम सामने आएंगे, बहुत सी ऐसी बातें होंगी और फिर बहुत से ऐसे राज खुलेंगे कि जिन्हें हम देखते रह जाएंगे। जैसे ये एक सामने आया था, जुस्तजू में लगे हुए हैं और उनकी ड्यूटी भी है कि बात क्या है, ये राज क्या है जो अचानक खुला और सामने आया। इतनी बड़ी रकम कैसे लाई गई, कैसे पहुंचाई गई, कैसे छुपाई गई? सारा ये तो एक कमज़ोर सा शख्स जो शक्ल से लगता है ऐसा तो नहीं कर सकता, बहुत से हाथ ज़रूर उसके पीछे होंगे। और जिस तरह मजीद खान ने कहा, मेरे ख्याल में आप वो क्लूब इसमें शामिल कर लें, वो तमाम बातें ख़ुद जो उन्होंने की हैं, और बकौले आपके कि एक मौलाना साहब, मैंने आपको यही कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके फिर राज खुलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये समझती हूँ कि ये पैसा बलूचिस्तान के अवाम का पैसा है। बलूचिस्तान के अवाम आज भी अगर हम देखते हैं, हम भी 2.5 साल रहे, लेकिन जाहिर है कि जो 5 साल का बाइकआउट था और उसके, क्या समझती हैं कि ये लूटा हुआ पैसा वापस मिलेगा? मैं आपको ये बता रही हूँ, 5 साल के बाइकआउट के बाद जब हम आए तो बहुत सी चीज़ें बहुत ख़राब थीं। उन बहुत सी चीज़ों को बहुत ख़राब नहीं होना चाहिए था, जैसे कि हेल्थ है या एजुकेशन है जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटीज़ में है। बाकी लॉ एंड ऑर्डर और NFC अवार्ड और बहुत सी चीज़ें, मिसिंग पर्सन, ये तो एक इशू था। क्या एक मकान और एक बिल्डिंग आप बना रहे होते हैं तो क्या आप 2.5 साल में मुकम्मल कर लेते हैं? वो भी हरगिज़ नहीं। एक दरख्त क्या फल फूल आप बीज डालते हैं तो वो उग जाता है 2.5 साल में? हरगिज़ नहीं। हमने कोशिशें की, हमने दावा फिर भी नहीं किया था कि हमने सही किया, लेकिन बहुत सी चीज़ें बहुत बेहतर हो गई। बहुत सी चीज़ें बहुत बेहतर हो गई। हेल्थ की जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, को वापस लाने के हवाले से क्या इक़दाम किए? एक तो आपकी भी सुई सी पे अटकी हुई है जी, बहुत बड़ा इशू बिल्कुल है। मैं समझती हूँ कि इशू है, ये पहले से भी होना चाहिए था। जिस तरह डॉक्टर मालिक साहब ने कहा कि हम वेलकम करते हैं नेब को, हम वेलकम करते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ के जो हैं सरबराह, हम वेलकम करते हैं ऐसे इक़दामात को कि जो ऐसे लोगों पे हाथ डालें और उन्हें पकड़ें। हमने इसीलिए कहा था 2002 से फिर एहतसाब होना। आज से क्यों हो रहा है, कल से क्यों हो रहा है, सिर्फ मेरा और आपका क्यों हो रहा है? बाकी सबका हो, सारे चोर सामने आ जाए, सारे निकाब ऊपर उठ जाए, सबके चेहरे सामने आ जाए ना। आईने का एक रुख है, दूसरा रुख भी सामने आना चाहिए। आपकी पार्टी 2002 से कहती है एहतसाब हो और अपोजिशन कहती है कि 1988 से बिल्कुल हो जाए। चले, वो भी सही है। ये राज वाज कुछ नहीं है, आप इनके इतना इसको उलझाए नहीं। अभी हम सुलझाने की तरफ जा रहे हैं। होना चाहिए, चलें 2002 से तो ये इक़्तिदार से चिमटे हुए, इससे पहले का भी होना चाहिए, पहले का भी होना चाहिए, हो जाए, सब भी हो जाए। फिर तो कोई और आएगा, वो बोलेगा कि भाई 70 से। अब भाई होता जाए, हर दौर में होना चाहिए, हर लोगों का होना चाहिए, कुर्सी पे बैठे हुए लोगों का होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स का भी होना चाहिए, सेक्रेटरीज का भी होना चाहिए, सबका होना चाहिए। मैं तो समझती हूँ कि जो 17 ग्रेड से लेके जितने भी ग्रेड्स फिर चलते हैं सबका ही होना चाहिए। उसमें फिर कौन कौन से लोग आते हैं? नेशनल पार्टी ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई है ताहिर बेजंजो की सरबराही में, जो अपने मेंबरान की सेनेटर्स, MPs, MNA, इन सब के जो फंड्स थे या उन्होंने जो मंसूबे तरक्याती बनाए उन सब का वो जायज़ा लेगी और एक जामिया रिपोर्ट बना के पार्टी क़यादत को पेश करेगी। आप क्या समझती हैं कि इससे कुछ फ़ायदा होगा? क्योंकि आपकी पार्टी के लोगों का एहतसाब आपकी पार्टी के लोग करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? क्यों नहीं होगा? नेशनल पार्टी वो वाहिद पार्टी है, मैं समझती हूँ, जिसने हमेशा रास्तगोई से काम लिया है।
ہمارے آئین اور منشور میں یہ شامل ہے کہ ہمیں سچ بولنا ہے، اور یہ طاہر صاحب کی شخصیت ایک غیر متنازع شخصیت رہی ہماری پارٹی میں ہمیشہ سے. انہوں نے جو بھی کام کیا ہے ہمیشہ بہت بہتر طریقے سے انہوں نے کیا ہے اور سلجھایا ہے، الجھے ہوئی چیزوں کو بھی سلجھایا. بہرحال جب احتساب ہوگا تو پھر وہ ہم سب کا احتساب ہونا چاہیے، ہم یہ سمجھتے ہیں. اور میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ پھر تمام پارٹیز بھی اپنا احتساب کریں، تمام اسمبلی ممبران کے بھی احتساب ہونے چاہیے، گزرے ہوئے آنے والے آتے رہیں گے، تمام کا احتساب ہونا چاہیے. یہ ایک نیک عمل ہے، اس میں ہم سب کو آنا چاہیے. مین اسٹریم فرض کریں اگر نیشنل پارٹی کے کچھ ایم پی ایز، ایم این ایز یا سینیٹرز وغیرہ ہیں، ان کے اوپر کرپشن ثابت ہو جاتی ہے، آپ کی ہی اپنی کمیٹی اگر ان پہ ثابت کرتی ہے، تو ان کے خلاف ایکشن کیا ہوگا؟ ان کو مطلب احتساب کے لیے پیش کیا جائے گا یا ان کو سیاسی مفاہمت کی طرف جو ہے چھپایا جائے گا؟ چونکہ یہ پارٹی کے ہمارے اراکینز ہیں جو کہ ان کا احتساب کریں گے، اور جو کہ ممبرز بھی بنائے گئے ہیں، ظاہر احتساب بھی وہی کریں گے. ناظرین اتنے وقت تھی وقفے جو اساسا کر رہے جو وقفے کا پروگرام کوئٹہ ٹائم میں بھلی کار. میڈم، جب بھی الزامات لگتے ہیں کسی کے اوپر بھی کرپشن کے، تو ہی کمیٹیاں بنتی ہیں، تو ہی جو ہے احتساب کا اعلان ہوتا ہے. اس سے پہلے کیوں نہیں؟ جب 2.5 سال آپ کی حکومت تھی، اس وقت بھی آپ حکومت میں ہیں، تو شروع سے اگر آپ کی حکومت میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ 6 مہینے سال میں 1-2 مرتبہ یا 3 مہینے کے بعد ممبر جو کم سے کم اپنی پارٹی کے جو آپ کے ایم پی ایز، ایم این ایز تھے، ان کے جو فنڈز تھے یا ان کا جو کرپشن کے حوالے سے ان پہ نظر رکھی جاتی، وہ بہتر تھا؟ یا جب الزامات آتے ہیں اس کے بعد پھر یہ اعلانات ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اس سے پہلے ایسا کوئی سانحہ بلوچستان میں رونما بھی نہیں ہوا تھا، اور نہ ایسا اس سے پہلے کبھی نیشنل پارٹی کے جو اوپر کوئی ایسی بات آئی تھی. خدا نخواستہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ نیشنل پارٹی پہ نہیں، ان کی سیکٹریز پہ، وہ بھی ایک سیکٹری پہ ایسا ہوا ہے. تو پھر ہم نے شروع کی. بہرحال دیر آید درست آید، جو بھی ہوا ابھی ہم اگر شروع کریں تو پھر بھی یہ میں سمجھتی ہوں کہ آگے ہماری جو نسلیں ہیں وہ بھی یہ سب کچھ دیکھیں گی کہ جی یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، اور ایک اچھی روایات ہے. اور میں پھر دوبارہ یہ کہتی ہوں کہ یہ تمام پارٹیز میں ہونا چاہیے. لیکن جو اپوزیشن کا رونا ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو سیکریٹری پکڑا گیا ہے یا زیادہ سے زیادہ خالد لانگو کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، باقی اصل کرپٹ لوگ، اس کا اشارہ ڈاکٹر مالک کی جائے. یہ ان کی باتیں ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں. ڈاکٹر مالک کا تو جس طرح ہم سب جانتے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت معتبر اور بہت ایماندار شخصیت ہیں، اور وہ ایک ایسے شخصیت ہے کہ جس کا جس طرح خالد نے کہا کہ اگر 1 لاکھ بھی ہوتا ہے تو میں ریزائن دیتا ہوں، تو اس سے بڑی بات اور کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں اپنے لیڈر کو، اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ جو ہے اقربا پروری اور کرپشن کے خلاف ہمیشہ سے رہے ہیں، اور ہم بابا بزنجو کے پیروکار میں سے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص جو ہے کرپشن میں کم از کم ملوث نہیں ہوتا. میڈم، خالد لانگو صاحب جو ہیں وہ ایڈوائزر تھے. ایڈوائزر کو منسٹر کے اختیارات نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس تھے. پھر وہ اسپیشلی دیے گئے تھے یا سب مشیروں کو دیے گئے تھے؟ نہیں، سب مشیروں کے پاس تھے، بلکہ ان کو آپ منسٹر ہی سمجھ لیں، منسٹر ہی ہیں وہ. عام طور پہ یہ نہیں ہوتا، لیکن ڈاکٹر مالک نے اس طرح آئین میں نہیں تھا. آپ اس طرح نہیں، ڈاکٹر مالک صاحب نے ایسا نہیں کیا تھا. دیکھیں، آئین میں آپ کتنے منسٹر جو ہیں رکھ سکتے ہیں اسمبلی میں، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہماری 65 کی تھی تو ہم 13 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے تھے. ہم نے ڈاکٹر مالک صاحب نے جو بھی کیا وہ آئین اور اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا. انہوں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جو کہ آئین سے متصادم ہو. تو اسی لیے مشیر بنائے گئے، اور پھر ان کو وزیر اعلیٰ صاحب بھی دیکھ رہے تھے، اور وہ خود بھی منسٹر بھی ان کو لک آفٹر کر رہے تھے. اچھا میڈم، یہ 40 ارب کا کیا معاملہ ہے کہ 40 ارب لیپس ہوئے یا 40 ارب خرد برد کوئی ہوئے؟ لیپس ویپس نہیں ہوئے ہیں، ایسی باتیں ہیں، کچھ من گڑت باتیں بھی ہوتی ہیں، اور سنی سنائی باتیں بھی ہوتی ہیں. کچھ پرنٹ ہمیں بتاتا ہے، کچھ الیکٹرانک میڈیا کی طرف سے آتا ہے، لیکن سچائی بہت اس سے جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ان باتوں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس میں سچائی جھلکتی ہوئی نظر آئے. ایسا نہیں ہے. اور ڈاکٹر مالک صاحب سے بھی آپ انٹرویو کر چکے ہیں، باقی لوگوں سے بھی ہمارے کر چکے ہیں، سب نے یہی بتایا ہوگا کہ ہماری
اس میں کوئی ایسی ایفیلیشن نہیں تھی. میڈم اس میں یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ 3 بجٹ نیشنل پارٹی نے پیش کیے لیکن تینوں مرتبہ جو بجٹ بنائی گئی وہ خرچ نہ ہو سکی. یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. نہیں بالکل, کس نے کہا کہ خرچ نہیں ہو پائی. ہاں کچھ جگہ اور کچھ جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ لوگوں کے شاید منسٹرز کے شاید نہ ہو پائے ہوں. باقی جو چیزیں ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں اور صاف ہیں, خرچ ہو گئے ہیں, اور جو نہیں ہو پائے ہیں ان کو اگلے اس میں یوٹیلائز کیا گیا ہے, آنے والے اس میں بھی ان کو یوٹیلائز کیا گیا, ان کو لاپس ہونے نہیں دیا گیا ہے. اچھا, ایک بیوروکریٹ کے گھر سے اتنے کروڑ روپے نکلتے ہیں اور وہ دیدہ دلیری کے ساتھ کہتا ہے کہ میرے 2.5 ارب تھے میرے گھر میں. سیکرٹری کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سیکرٹری کی بات کر رہا ہوں کہ سیکرٹری کے گھر سے 67 کروڑ نکلے, کچھ ڈالرز تھے وہ بھی لاکھوں میں تھے, پاؤنڈ بھی تھے, سونا بھی تھا, لیکن اس نے دیدہ دلیری کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ نہیں میرے گھر سے 67 کروڑ نہیں, میرے گھر سے 2.5 ارب برآمد ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نیب بھی ان کے ساتھ ملی یا اس نے نیب کو بھی پھنسایا؟ اب دیکھیں جو وہ بول رہا ہوگا, اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میں مجرم کا ساتھ دیتی ہوں یا میں مجرم کا ساتھ دے رہی ہوں. جو وہ بول رہا ہوگا سچ بول رہا ہوگا, جو وہ بول رہا ہوگا کسی کے دباؤ میں بول رہا ہوگا. کیا حقیقت ہے کیا سچائی ہے اب یہ تو ہمیں جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہائی کورٹ کے تھرو پتہ چلے, یا پھر جو اس کا اگلا اسٹیٹمنٹ آئے گا یہ سامنے کھڑے ہو کے جو بولے گا تو پھر ہم سمجھیں گے, کیونکہ تحقیقات ہو رہی ہیں. جہاں تک میں یہ سمجھتی ہوں بحیثیت ایک نیشنل پارٹی کے ورکر کے, کہ میں جب یہ پرنٹ میں دیکھ رہی تھی اور الیکٹرانک میڈیا میں دیکھ رہی تھی تو مجھے صرف جو ہے ہاتھ نظر آ رہے ہیں, مشین نظر آ رہی ہے اور پیسے نظر آ رہے ہیں, نہ گھر نہ لوگ نہ یہ خود نہ یہ بندہ. ارے بھئی یہ کون سی جگہ ہے؟ اب اس ایسی جگہ کو تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی الادین کا چراغ ہے شاید جس کو رگڑا جن حاضر ہوا اور اتنے پیسے لے آئے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ فیکٹ فیگرز پہ جانا چاہیے. اب جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس کی رپورٹ کو آنے کے بعد پھر ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ کیا سچائی ہے اور کیا گناہی ہے اس میں, اور کیا کون سے لوگ بے گناہ ہیں اور کون سے لوگ مجرم ہیں, یہ تو اب اس کے بعد ہی کہہ سکتے ہیں. اچھا میڈم, ڈاکٹر مالک کی 2.5 سالہ حکومت چلی اور اس کے بعد پھر سردار ثناء اللہ صاحب کی بھی حکومت چل رہی ہے, لیکن دونوں حکومتوں کے دوران ایک بات مشترکہ نظر آئی کہ نہ کسی عورت ایم پی اے کو کسی بھی پارٹی نے کابینہ میں شامل کیا, نہ اقلیتی کو. یہ کیوں؟ مطلب عورتوں میں یا اہلیت نہیں ہے؟ بلوچستان کی عورت ممبران جو اسمبلی میں موجود ہے ان میں وہ اہلیت نہیں ہے یا ان کو اگنور کیا گیا؟ نہیں, دونوں باتیں بالکل نہیں ہیں. میں باقی پارٹیز کا نہیں کہہ سکتی, میں صرف اپنی پارٹی کا کہتی ہوں. ہم 2 خواتین ہیں, دونوں چیئر پرسنز ہیں, اور چیئر پرسن کے اختیارات جو میں سمجھتی ہوں ہوتے ہیں وہ منسٹر سے زیادہ ہوتے ہیں. وہ کال کرتی ہے جس ٹائم تو منسٹر بھی تابع ہوتا ہے چیئر پرسن کے یا چیئرمین کے, وہ ان کے سوالات کے جوابات دینے کے تابع ہوتا ہے, اور جو بھی کرپشن یا جو بھی جس چیز میں ملوث ہے وہ بھی اس کو کال کرتی ہے تو وہ اس کے تابع ہوتا ہے, اور اس کے اختیارات اور منسٹر کے اختیارات میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. لیکن اب یہ منسٹر کا ایک اہم لیبر لگ چکا ہے. چونکہ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ایک منسٹر یا ایک میل جو ہے وہ اپنے علاقے سے الیکٹ ہو کے ووٹ لے کے آتا ہے, اس نے بڑا خرچہ کیا ہوتا ہے, بہت سے کام ایسے جو ہیں اس نے کیے ہوتے ہیں جس سے اس کی جو فائنینشلی پوزیشن ہے وہ کافی اس میں مطلب خرچہ آتا ہے. اب ظاہر ہے ایک فیمیل جو ہے وہ اس طرح نہیں آتی ہے, ریزرو سیٹ پہ آئی ہے, اور باقی جو ہے شروع سے ہی بحیثیت میں یہ سمجھتی ہوں نیشنل پارٹی کے ایک ورکر کے ہمارے لیے مراعات منسٹری اور جو ہے کرسی بڑی اہمیت نہیں رکھتی, ہمارے لیے کام اہمیت رکھتے ہیں کہ جو کام ہو پائے اپنے لوگوں کے لیے پازیٹیو طریقے سے ہم ان کے لیے کچھ کر لیں, اور یہ بہت بڑی بات ہے. بس اکثر یہ بھی شکایات آتی ہیں عورت ایم پی ایز کی جانب سے کہ ان کے جو فنڈز ہیں وہ ان کی مرضی کے بنا استعمال کیے جاتے ہیں, تو کیا اس میں بھی کہیں سچائی ہے؟ دوسری پارٹیز کے ایسے ہیں, دوسری پارٹیز کے بلکہ ان کے جو فنڈ ہیں وہ بھی لے لیے جاتے ہیں اور ان کو وہ اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں. ہماری پارٹی میں ایسا نہیں ہے. ہاں ہماری پارٹی میں یہ ضرور ہے کہ جو ہماری پارٹی میں کمیٹی بنائی گئی ہے وہ کمیٹی ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ 2 کروڑ جو ہیں کوئٹہ میں دیں, یا 1 کروڑ آپ قاشق میں دیں, 2 کروڑ آپ نشکی میں دیں, 1 کروڑ آپ مستنگ میں دیں. اس طرح جو ہے 5 سے لے کے 7 کروڑ
یا 8 کروڑ جو ہے ہم اپنے علاقوں میں دیتے ہیں. اس کے بعد جو باقی بچتا ہے اس کو اپنی مرضی سے ہم اپنے بلوچستان کے کسی علاقے سالانہ ملتا ہے ایک وہ کوئی 25-26 کروڑ ہے. اور اس میں کتنا پرسنٹ آپ اپنی مرضی سے اپنے اس میں پرسنٹ کا نہیں ہوتا اتفاقاً. ابھی اس سال اگر آئے گا تو وہ مجھے ہو سکتا ہے کہ یہ کہہ دیں کہ آپ کو اتنا دینا ہے, آپ کتنا دیں گی کوئٹہ کو. مطلب وہ کمیٹی آپ کو نہیں اتنا ان پہ وہ بھی نہیں ہے, ڈکٹیشن نہیں ہے. ان میں یہ ہے کہ ہمیں کوئٹہ کو دینا ہے, ہمیں اس میں سے اپنے پنجگور کو یا تربت کو یا واشو کو جہاں پہ ہمارے ایم پی ایز نہیں ہے ہمیں اس علاقے کو دینا ہوتا ہے. اور یہ شاید اگر نہ بھی بنتی تو بھی میں چاہتی, کیونکہ میں بلوچستان کی ہوں, میں پورے بلوچستان کی ایک ایم پی ہوں. میں چاہوں گی کہ مجھے پنجگور میں جو ایشوز مل رہے ہیں, میں چاہوں گی کہ جو گوادر کا ایشو ہے, میں جو خود بھی چاہوں گی کہ جو واشک یا خاران یا نوشکی کا ایشو ہے میں وہاں پہ کچھ دوں اسکول یا ہیلتھ کی مد میں. اور میں نے وہ کیا ہے. میں نے بلکہ خاران میں تو کریم نوشروانی سے زیادہ میں نے کام کیے ہیں. میں نے وہاں پہ کوئی 6 روڈ بنائے ہیں, میں نے وہاں پہ اسٹیڈیمز بچوں کے لیے بنائے ہیں, میں نے وہاں پہ ایمبرائڈری سینٹر بنائے ہیں, میں نے وہاں پہ واٹر سپلائز دیے ہیں, میں نے وہاں پر اسکولوں کو اپ گریڈ کیا ہے. اور جو ہاسپٹل ہے میں نے وہاں پہ جو ہے اپنا کافی فنڈ ایلوکیٹ کیا ہے خواتین کے لیے. گائنی میں میں نے انسٹرومنٹس کے لیے پیسہ دیا ہے, اور آئیز کے لیے میں نے انسٹرومنٹس دیے ہیں. وقت ہو گیا ناظرین, اتنے وقت تھی وقفے جو اساں کر رہے ہیں. پروگرام کوئٹہ ٹائم میں ایک دفعہ بھی ہے بلی کا. جی میڈم. جی اسی طرح خاران کا میں نے آپ کو بتایا, کیونکہ وہی جو ہے ڈاکٹر اسحاق کا حلقہ بھی ہے, اور ڈاکٹر اسحاق اور جو ہمارے وہاں سے عبدالخالق ہمیشہ الیکشن وہاں سے لڑتے ہیں, تو ہمارا علاقہ وہی ہے. اور ہم اپنے علاقے میں یہ سمجھتے ہیں کہ خاران چونکہ بلوچستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اس ٹائم جو ہے ڈسٹرکٹ ہے, اور اس میں ہمیں کام کی بھی اتنی زیادہ ضرورت ہے. اور میں نے یہ تمام کام وہاں پہ کیے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم چاہیں گے کہ اپنے بچوں کو, اپنی عورتوں کو ہم فیسیلیٹ کرتے رہیں, روڈ کی مد میں ہو یا ایجوکیشن کی مد میں ہو یا ہیلتھ کی مد میں ہو. اس وقت میڈم بلوچستان اسمبلی میں جو بھی ایم پی ایز ہیں پارٹیوں, مختلف پارٹیوں کے, تو تقریباً نظر یہ آ رہا ہے کہ جو ایم پی ایز ہیں بجائے سیاسی کارکن کو خصوصی سیٹ پہ لانے کے بجائے یا تو خاندان سے تعلق رکھنے والی عورتوں کو لایا گیا یا پھر این جی اوز سے لایا گیا. اس میں بھی ہے کچھ, مجھے نہیں پتا باقی پارٹیوں کا, میں نہیں سمجھتی ہوں ہوتا ہوگا, لیکن ہمارا تو ایک پروسیس ہے. بھی ایک ایم پی این جی اوز سے تھی اس کا تعلق. جی جی این جی او سے ہوگی, لیکن اس کو این جی او سے تو نہیں لایا گیا نا. ظاہر ہے اس کا ایک رول ہے پارٹی میں, اس نے کام کیا ہے پارٹی کے لیے, اور پارٹی میں وہ جو ہے رہی ہے اتنے عرصے سے, 2002 سے بھی پہلے, بلکہ میں کہوں گی کہ شاید وہ 98 سے پارٹی میں ہے اور کام کر رہی ہے. تو ظاہر ہے اب ایک ڈاکٹر ہے, کیا وہ اپنی ڈاکٹری چھوڑ دے گا کہ جب وہ پالیٹکس میں ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہوتا. ایک انجینئر جو ظاہر ہے اس کی بھی ایک جاب ہے, بزنس ہے, وہ تو اپنا کرتی رہے گی پارٹ ٹائم جاب, اور سیاست بھی اپنا کر رہی ہے. اس کو این جی او کے تھرو تو نہیں لایا گیا, اس کا پارٹی میں ایک رول تھا. بلوچستان اسمبلی کے 51 جنرل سیٹس تھے, ان میں صرف ایک ہی ایسی سیٹ تھی جہاں سے ایک عورت نے مقابلہ کیا اور وہ جیت کر آئی, باقی 50 پہ مرد ہی تھے. تو وہ جو ایک آئی وہ بھی تقریباً خاندانی پس منظر کے حوالے سے آئی. تو کیوں مطلب بلوچستان میں آپ کو عورتوں کے حوالے سے سیاسی کلچر جو ہے وہ ابھی تک اس طرح کا نہیں بنا کہ کوئی عورت جو ہے وہ مقابلہ کر کے آ جائے اور باقاعدہ اپنی خاندان کے سوا؟ دیکھیں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بلوچستان اسمبلی میں خواتین آئی ہیں, اور وہ بھی 12 خواتین آئی ہیں, اور اب وہ الیکٹ ہو کے آتی ہیں یا ریزرو سیٹ پہ آتی ہیں. بالکل ایک اچھا ایک نہیں جنرل مشرف کی کیوں مہربانی ہے اس میں. ارے بھائی یہ چیخنا چلانا جو تھا, سیاسی کارکن اس پہ چیخ رہے تھے, سول سوسائٹی تھی, پولیٹیکل لوگ تھے, این جی اوز تھے, ان کی بھی جو ہے نا میں سمجھتی ہوں 80% جو ہے بلکہ اسٹرگل ان کی زیادہ رہی ہے.
یہ اسی کی اگر چیخو پکار سے انہوں نے کر دیا تو یہ ان کی جو ہے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے. یہ جو ہے اس کو 33 سے بڑھا کے میں سمجھتی ہوں اس کو ہمیں جو ہے 38 پہ پہنچانا چاہیے اور اس کو پھر آہستہ آہستہ انکریز کر دینا چاہیے. خواتین کی سیٹیں زیادہ ہونی چاہیے. جب تک جتنا بھی سیاسی سفر ہے اس میں خواتین مین اسٹریم میں نہیں آئیں گی تب تک میں سمجھتی ہوں یہ جو سیاسی سفر ہے وہ انکمپلیٹ ہوگا. منزل پر اسی ٹائم ہم پہنچ پائیں گے جب خواتین کا کارواں جو ہے وہ شامل ہوگا, جینڈر بیلنس ہوگا, تب کہیں جا کے ہم اپنے منزل پہ پہنچ پائیں گے. تو خواتین کی شمولیت سیاست میں بہت ضروری ہے. اس وقت بھی بلوچستان اسمبلی میں 11 خواتین ہیں, 12 ممبر ہیں, لیکن ان 12 ممبروں نے بلوچستان میں عورتوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے کوئی ایسا کارنامہ کیا ہے جو ہمیں تو نظر نہیں آتا, لیکن آپ شاید بتائیں. آپ کے اس سوال کا جواب ابھی مجھے یاد ہے کہ راہیلہ, آپ نے کہا کہ کوئی خاتون بھی کیبنٹ میں نہیں. راہیلہ دیکھیں اسپیکر ہے, تو ایک خاتون جو ہے وہ اسپیکر ہے اور بھی باقی چیئر پرسنز ہیں. اور باقی آپ کہتے ہیں کہ کوئی کارنامہ, آپ کس طرح کا کارنامہ چاہتے ہیں؟ عورتوں کے فلاح و بہبود کے حوالے سے فلاح و بہبود دیکھیں نا, فلاح و بہبود آپ کس کو کہتے ہیں؟ ایک روڈ جب بنتا ہے تو کیا اس پہ عورتیں نہیں چلتی ہیں؟ ہیلتھ سینٹر اگر بن جاتا ہے اور وہ رننگ ہوتا ہے, وہاں پہ کیا عورتیں نہیں جائیں گی؟ ایجوکیشن کیا عورتیں حاصل نہیں کرتی ہیں؟ یہ تمام چیزیں جو بنائی جاتی ہیں مرد اور عورتوں کے کو مد نظر رکھ کے بنائی جاتی ہیں. اسپیشل اب کیا ہے, جیسے کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے, جس طرح عورتوں کو اگر آپ کہتے ہیں جاب ہے, امبرائڈری سینٹر ہے, میں نے آپ کو کہا جو میں نے اپنے علاقے میں بنوایا, اسی طرح کے سینٹر جو ہیں, جو ہنرمند خواتین ہیں ان کو کوئی آسان سے ہونا چاہیے, سب کو کرنا چاہیے. ان کی کشیدہ کاری جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, جو کہ میں سمجھتی ہوں ایک عورت وہ قمیض اس کی قیمت میں سمجھتی ہوں 15 سے لے کے مطلب منیمم کم سے کم 15,000, زیادہ سے زیادہ وہ 60 اور 70 تک بھی ہوتی ہے اگر وہ بنائی جاتی ہے. لیکن جو خریدار ہوتا ہے وہ اسے 5,000 میں لے کے اس کو بیچتا ہے باہر, 50,000 میں. ہاں, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی اجرت اس کو پوری دے دی جائے, تب کہیں جا کے اس کی ویلیو ہوگی, اس عورت کو جو ہے وہ امپاور ہوگی. عورت کے پاس سوئی دھاگے کے پیسے نہیں, ان کو آسان سے چھوٹے چھوٹے لون ملنے چاہیے تاکہ وہ اپنا, یہ بے نظیر انکم سپورٹ میں ایک دفعہ یہ شروع ہوا تھا, اس کو دوبارہ سے شروع ہو جانا چاہیے. اور بھی بہت سے ایسے کام ہیں جس میں خواتین کو امپاور کرنا چاہیے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہو. اور ہم نے یہ قرارداد بھی پاس کی تھی پچھلے 6 نومبر میں, جب 2002 تھا, تب بھی جو ہوم بیسڈ ورکرز تھیں, جو خواتین گھروں میں کام کرتی تھیں, اس کی تحریک التوا جو تھی میں نے پیش کی تھی قرارداد کی صورت میں, منظور ہوئی اور پھر وہ کہیں کہیں پر امپلیمنٹ جو ہے وہ ہونا کہیں پر ہوا ہے. بہرحال یہ ہے کہ جس طرح ابھی ہم نے کچھ ریسنٹلی جو کچھ پاس کیا ہے خواتین کے حوالے سے, یا تمام بلوچستان میں جو ابھی جو ہے ایکٹ بن کے نافذ العمل بھی ہوا ہے, ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس, ہم آگے بھی اس طرح کے جو ہے ایکٹ اب ہم پاس کرنے جا رہے ہیں, جس میں ایسڈ تھرو ہے, چائلڈ پروٹیکشن بل ہے, ارلی ایج میرج ہے. اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ لے کے آئیں گے اور اس کو امپلیمنٹ کریں گے پورے بلوچستان میں. لیکن بلوچستان اسمبلی میں ہمیں کبھی کبھی نظر آتا ہے کہ اور جو ممبران ہیں وہ جو قرارداد اگر پیش بھی کرتی ہیں, حالانکہ مشترکہ ایک قرارداد اگر سیشن میں پیش ہوئی تھی, سارے ممبران جو ہے وہ کسی بھی پارٹی سے تھی, ان کی جو قرارداد آئی تھی کہ رمضان کی آمد ہے اور اس میں کوئی غریبوں کے لیے کوئی ایسا مفت پیکیج لایا جائے, اس پہ پہلے رولنگ دے دی اسپیکر صاحبہ نے کہ منظور, لیکن جب اس کو سی ایم نے دھمکی دی کہ آپ کے خلاف ہم ووٹ آف کانفیڈنس لائیں گے, مطلب اس سے تو نظر آتا ہے کہ عورتوں کو نہیں, تو دھمکی دینے کے بعد اس نے واپس تو نہیں لے لی نا, اس نے یہ تو نہیں کہا کہ قرارداد نامنظور, قرارداد تو ہو گئی تھی, اب ہو گئی تھی, اب جو بھی ہو سو کمیٹی کی طرف نہیں, کمیٹی کی طرف پھر بھی نہیں. کمیٹی میں بھی ہم نے کہا کہ اگر ہوگا بھی تو بعد میں اسپیکر کے چیئرمین کے ہم سب اس میں خواتین ہوں گی, کیونکہ جو اچھی قراردادیں ہیں ہم سمجھتے ہیں اس کو انکریج کرنا چاہیے, ان کو آن کرنا چاہیے اور اس پہ امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے. ہم نے صرف 1 مہینے کی بات کی, ہم نے کب کہا کہ بالکل میں نے کیا, کیوں نہیں کیا, آپ نے وہ احتجاج کیسے نہیں دیکھا؟ ہاں بالکل کیا, میں نے فلور پہ کہا کہ یہ ایک بار جو چیز منظور ہو جاتی ہے, جو تحریک منظور ہو جاتی ہے, وہ دوبارہ سے نامنظور ہو ہی نہیں سکتی ہے. میرا مقصد ہے کہ جو رویہ تھا, جو رویے کو تو اسپیکر کو خود جو ہے اسپیکر صاحبہ کو خود اس کے خلاف بولنا چاہیے تھا. نائجیریا میں یا کہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انہوں نے وزیر اعظم کو شٹ اپ کال دیا اور نکل جانے کے لیے اسپیکر نے کہا تو وہ باہر نکل گئے. اسپیکر خود اپنے اختیارات استعمال کرے, اس کے لیے میں آپ وہ کیوں کھڑے ہو کے بات کرے بھائی, وہ اپنے خود اختیارات استعمال کرے, حال نال ہے وہ.
تو اس لیے نہیں کر رہی تھی, بیچاری تو کیوں ہے, خود اسپیکر ہے. اعزازی سیٹ پہ آئی, پھر اس کو اسپیکر بھی بنا لیا گیا ہے تو اسپیکر نا, اسپیکر تو ہے نا, اسپیکر کو اپنے رائٹس کا خود. میڈم, نیشنل پارٹی تیسرے نمبر پر تھی الیکشن کے دوران, دوسرے نمبر پر, اور اس نے اقتدار قبول کیا. اکثر جو بلوچستان میں ہماری جو بات چیت ہوتی رہتی ہے, نیشنل پارٹی کے کارکنان جو سینئر رہنما ہیں وہ اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ اقتدار نہیں لینا چاہیے تھا, اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تھا. یہ تھا کس نے کہا تھا؟ آپ کی پارٹی کے سینئر رہنما ڈاکٹر حی نے کئی مرتبہ یہ کہا. سینئر رہنما تھے نا وہ, انہوں نے کہا ہوگا. انہوں نے تو ہمیں بائیک آؤٹ کا بھی کہا تھا, انہوں نے تو ہمیں پہلے بھی 2002 میں اپوزیشن میں بٹھا دیا. اپوزیشن میں بیٹھ کے آپ کیا کریں گے؟ جب آپ کے ممبر زیادہ الیکٹ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے پاس حکومت ہوتی ہے. حکومت میں بیٹھ کے آپ اپنے لوگوں کے لیے, اپنے عوام کے لیے زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں, آپ کی پرفارمنس زیادہ بہتر ہوتی ہے. اپوزیشن میں بیٹھ کے چیخنے چلانا تو مقدر نہیں ہے نا, ساری زندگی ہم اپوزیشنوں میں بیٹھے رہے ہیں. لیکن ہم نے ریئلائز کیا 5 سال کے بائیکاٹ نے ہمیں بہت بڑا نقصان دیا. کیسے لوگ آ گئے تھے اسمبلی میں, لوٹ مار مچی ہوئی تھی, اور لوٹ مار مچنے کے بعد ایک اغوا برائے تاوان جو تھا وہ ایک تجارت کاروبار کا روپ دھار چکا تھا. مسنگ پرسن, بہت سے ایشوز تھے. اب ان سب کو آ کے سلجھانا تو اتنا مشکل ہو گیا تھا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہاں سے شروعات کریں. بہرحال پھر جب یہ سارا کچھ شروع ہوا اور یہ باتیں ہوئیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار میں آنا جو ہے اور اس کو آ کے ایک اچھا رزلٹ دے دینا, پھر آپ کا کام جو ہے لوگوں کے سامنے نظر آئے گا. اور جو کام نظر آئے وہی کام ہے آپ کا. کام بولے, آپ خود نہ بولے. لیکن یہ کہا, یہ بھی ایک الزام, میں تو الزام ہی کہوں گا کہ یہ بھی ایک الزام آتا ہے کہ نیشنل پارٹی نے جو 2.5 سالہ وزارت اعلیٰ لی تو اس سے بلوچستان میں کمپرس سیاست کو بہت سارا نقصان ہوا ہے. نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ کہنے والے لوگ کہتے ہیں اور دیکھنے والے لوگ بھی کچھ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, انہیں بھی پتہ ہے. اور ہر ذی شعور اور باشعور شخص آج یہی کہتا ہے جو ڈاکٹر مالک کا 2.5 سالہ دور تھا وہ بے انتہا ایک اچھا دور تھا. وہیں سے آپ نے دیکھا کہ لا اینڈ آرڈر تھا وہ ختم ہوا, مسنگ پرسن کا جو ایشو تھا وہ بھی بہت حد تک ختم ہوا. اسکولوں میں, کالجز میں, کتنے میڈیکل کالجز, ڈاکٹر مالک نے 3 میڈیکل کالج بنا دیے, 3 یونیورسٹیز بنا دیے, ہیلتھ میں ریفارم آیا. تو جو چیزیں اچھی ہوئی ہیں اور قوم پرستوں کو ان سے خوش ہونا چاہیے. کیوں قوم پرست جو ہے یہ کہتے ہیں, وہ قوم پرست کہتے ہوں گے کہ جو آج اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, یا وہ قوم پرست کہہ رہے ہیں جن کو اسمبلیوں میں وہ پلیٹ فارم ہی نہیں ملا آنے کا, اور اگر ملا ہے تو اپوزیشن میں آ کے صرف ایک ہی ان کا بندہ جیتا ہے. دیکھیں اس طرح کی باتیں کرنے سے آپ مایوسی نہ پھیلائیں, اس طرح کی باتیں کریں جس میں بلوچستان میں ایک دیا جلتا ہوا نظر آئے. ڈاکٹر مالک صاحب کی صورت میں سمجھتی ہوں جو انہوں نے کام کیے ہیں وہ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں, اور آگے بھی ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں آگے بھی آنے والے وقتوں میں بھی انہی قوم پرستوں کا دور ہوگا. ساحل وسائل کی اختیار جو ہے صوبوں کو ملے, اس حوالے سے پورے 2.5 سال بلکہ 3 سال پورے ہو رہے ہیں. نیشنل پارٹی کی آوازیں آتی رہیں, بیانات آتے رہے, لیکن اس میں کامیابی آپ کو کہاں تک ملی؟ کامیابی ہمیں کافی حد تک ملی. آپ نے دیکھا جس طرح گوادر کا ایک ایشو تھا جس پہ اگر ہم گوادر جاتے تو ہمیں وہاں پہ کوئی بھی شخص جو تھا وہ گوادر کا ان اہم جگہوں پہ ہمیں نہیں ملتا, صرف ہمیں جو ہے باہر کے لوگ نظر آتے وفاق سے آئے ہوئے. لیکن آج جب ہم گوادر جاتے ہیں ہم ان مچھیروں کو بھی خوش دیکھتے ہیں کہ جن کو مچھلیاں پکڑنے کی بھی اجازت نہیں تھی. آج وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. زمینوں کی الاٹمنٹ تھی وہ ڈاکٹر مالک نے منسوخ کر دیا, اور بہت سے ایسے کام تھے. سیندک کا ایشو تھا, ریکوڈک کو آپ دیکھ لیں جس پہ اتنے الزامات آئے, اور یہ ساری چیزیں ہیں بہتر سے. مسئلہ بھی حل نہیں ہوا ابھی تک. ظاہر حل ہونے کو جا رہا تھا. ڈاکٹر مالک کا 2.5 سالہ دور تھا وہ ختم ہوا, لیکن انشاءاللہ تعالی وہ بھی حل ہوگا. اور جو بہت سارے اس طرح کے ایشوز تھے میں سمجھتی ہوں اس کو کافی حد تک ہم نے کم کیا, اور انشاءاللہ تعالی جو کمیاں رہ گئی تھیں وہ سردار صاحب کے سامنے رکھ دیا گیا تھا کہ بھئی اب یہ کام جو ہے انکمپلیٹ ہے, ان کو ظاہر آپ بھی پورا کریں گے. جو بلوچستان میں جو بلوچ آبادیوں والے علاقے ہیں, ضلع ہیں, تو وہاں پہ تعلیم کی سہولیات آج بھی ہمیں ادھوری نظر آتی ہیں. کہیں اسکول کی چودیواری نہیں ہے, تو کہیں پینے کا پانی نہیں ہے, تو کہیں ٹیچر نہیں ہے, کہیں. ان سب کو ظاہر ہے حل کرنے کے لیے میں نے یہ کہا کہ ہم سب کو مل کے کام کرنا ہوگا, کیونکہ ٹیچروں کو مفت خوری کی عادت ہو گئی تھی, گھروں میں بیٹھ کے تنخواہیں لینے کے عادی ہو گئے تھے.
بچے جو ہے ان کی ڈراپ آؤٹ ہونا شروع ہو گئی تھی. ڈراپ آؤٹ کی وجہ بچوں کی یہ تھی کہ ایک اسکول کا ڈسٹینس دوسرے اسکول سے کافی دور ہوتا ہے بلوچستان میں. خاص کر اگر میں اپنے علاقوں کو بھی دیکھتی ہوں, یا خاران یا نوشکی اور باقی بھی علاقے ایسے ہیں کہ پرائمری کا مڈل کا ہائی سے, تو وہ جو بچیاں ہوتی ہیں نا وہ پھر نہیں جاتی ہیں آگے, تو ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے. باقی جو ایک میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان اسکولوں کو ریفارم کرنے کے لیے, جس طرح اس دن بھی میں نے اسمبلی میں یہ بات کی کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری تعلیم بہتر ہو, ایک تو اچھے سے اچھا ٹیچر لے کر آئیں, ہائی کوالیفائڈ ٹیچر ہو. اگر ٹیچر ایماندار ہوگا تو بچے بھی اپنی ایمانداری سے اپنے اسکول آئیں گے. اور بچوں کو منتھلی ان کے وظیفہ رکھ دیا جائے, اسکالرشپ دے دیا جائے, ٹیچر پہ مانیٹرنگ کمیٹی بنا دیا جائے. ہر ڈسٹرکٹ میں ہر گاؤں میں ایک کمیٹی ہو جو جا کے ٹیچرز کو صبح چیک کیا کرے. خیبر پختونخوا کا ہم نے وزٹ کیا تھا, وہاں پہ ہم نے لٹریسی ریٹ ویسے بھی کافی ہائی ہے باقی صوبوں سے خیبر پختونخوا کی, لیکن اب جو ہے وہ انہوں نے 92-95 تک ہم جو ہے ریفارم لا چکے. تو ہم ایک رول ماڈل بنا لیں, اور پھر یہ بھی بنا لیا کریں 2 اسکول ہیں ہم ان کا رول ماڈل بنا لیں کہ یہ اسکول کی لٹریسی ریٹ ہائی ہوگی یا اس کی ہائی ہوگی. ٹیچرز پہ نظر رکھنا, بچوں کو اسکول بھیجنا, ڈراپ آؤٹ نہ ہونے دینا. تو میں سمجھتی ہوں اپ گریڈ کر دیا جائے اسکولوں کو, جو مڈل ہیں ان کو میٹرک کر دیا جائے, جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں جو پرائمری ہے اس کو مڈل کر دیا جائے, ان کا ڈراپ آؤٹ نہ ہونے دیا جائے. تو یہ تمام چیزیں اگر ہم ان کو کر کے دیں گے تو میں سمجھتی ہوں لٹریسی ریٹ ہماری NFC ایوارڈ میں دیر ہو رہی ہے, اور جتنی دیر ہوگی اتنا بلوچستان کو تو کم سے کم بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے کوئی بھرپور آواز یہاں سے کیوں نہیں اٹھ رہی کہ NFC ایوارڈ دیا جائے؟ نہیں دیکھیں, پہلے تو NFC ایوارڈ کا ایک بہت بڑا ایشو تھا 2002 میں, تو ہم چیختے چلاتے رہے 5 سال تک, پھر 5 سال کا بائیکاٹ کا نقصان. ابھی جب ہم آئے ہیں تو 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے تمام چیزیں ڈیوالو ہو گئی ہیں اپنے صوبوں کو, پروونسز کو. اب اس میں ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے آبادی کی تناسب میں ہم جو ہے صوبوں کو فنڈز دیں گے. بلوچستان چونکہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ ایریا وائز جو ہے وہ دے دیا جائے. ایک رائٹر نے بڑا اچھا لکھا تھا کہ کیا روڈ جو ہے وہ لوگوں کے سروں پہ بنائے جائیں گے, چلنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, ہم اسے کوٹ کرتے ہیں ہر جگہ کہ روڈ جو ہے وہ سروں پہ نہیں بنائے جاتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بار کوئی ایک اچھا ثمر ملے گا بلوچستان کو. گوادر کاشغر راہداری منصوبہ جو شروع ہوا ہے, اس منصوبے پہ کام فی الحال تو کام چل رہا ہے, سستی سے ہی لیکن چل رہا ہے. یہ منصوبہ مکمل ہونے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو بلوچستان کے مقامی لوگ ہیں ان کے شکوک و شبہات ہیں کہ ہم اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے, تو اس حوالے سے کوئی قانون سازی یا کس سے اقلیت میں کیسے تبدیل ہوں گے؟ کیا باہر کے لوگ آ کے یہاں پر آباد ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے؟ ایسا تو نہیں ہے, یہ بڑا منصوبہ ہے. ماضی میں تو اس طرح ہوتا رہا ہے, آپ ماضی میں ہوتا رہا ہوگا, لیکن اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم نے ہی یہ آواز لگائی ہے کہ افغان ریفیوجیز کو نکالا جائے. ہم اس ٹائم تک الیکشنز پہ بھی نہیں جائیں گے, مردم شماری پہ بھی نہیں جائیں گے, خانہ شماری پہ. تو ہم نے یہ بات کی ہے اور ہم کرتے رہے ہیں, اس میں اور بھی کانفرنس پارٹیوں نے کی ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو منصوبہ ہے, تو اس طرح نہیں ہے نا, آئین میں اس طرح نہیں ہے نا کہ پنجاب کا ایک بندہ اگر یہاں پر آ جاتا ہے, کماتا ہے اور یہاں پہ آئین اور آباد ہوتا ہے. قانون تو پھر اور بھی بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں. آئین اور قانون پھر آپ کیسے کریں گے؟ جو ہے اگر ہم اس پہ چلنے لگیں تو میرے خیال میں کسی بھی قوم یا کسی بھی ملک یا کسی بھی صوبے میں جو ہے بد امنی نہ ہو, اگر ہم ان تمام چیزوں کو اپنا آئین کو دیکھ کے, مد نظر دیکھ کے ہم اپنے کاموں کو آگے لے جائیں پازیٹیو طریقے سے. جو دوسری بات ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جو ہے ہم اقلیت میں تبدیل ہوں گے. یہ منصوبہ ہے ہمارے لوگوں کے لیے ہے, ہمارے عوام کے لیے ہے. اس میں کافی روزگار بھی ملے گا, اور ایک روزگار کے بلکہ مواقع ملیں گے, اور جہاں جہاں سے یہ روڈ گزرے گا وہاں کے لوگ مستفید بھی ہوں گے. اور ظاہر ہے چائنا کو بھی اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا. 5 انڈسٹریل زون بنے گے, 5 انڈسٹریل زون بنے گے, تو اس میں بلوچستان کی لوگ کھپائے جائیں گے. اتنے لوگ کہاں ہیں بلوچستان میں؟ اتنے لوگ نہیں ہیں تو پھر چائنا کے پاس بھی لوگ ہیں, وہ بھی آئیں گے, اس میں کام کریں گے. نہیں, ابھی ہم کہہ رہے ہیں نا, مزدور کے حوالے سے آفیسر مزدور, ظاہر ہے دوسرے صوبوں سے لوگ آئیں گے, پاسپورٹ پہ تو نہیں آئیں گے نا. آئیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر وہ یہیں پر ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ آپ کو یہ خدشہ ہے؟ ماضی تو یہ بتاتا ہے, ماضی نے یہ بتایا, اب ہمیں ماضی سے سبق سیکھ لینا چاہیے. سیکھ لینا چاہیے, سیکھا تو نہیں ہے نا ابھی تک. سیکھنے کی کنڈیشن میں تو ہے نا, یہ بھی بہت بڑی بات ہے.
जिस तरह हम ये समझते हैं नेशनल पार्टी हमेशा जो भी बोलती है कम से कम सच तो बोलती है ना, कि जो हमने किया वो सही नहीं था, या जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है, या जो करने जा रहे हैं वो सही नहीं है। जो भी चीज़ें हैं, अगर माजी की गलतियों से आज भी सबक नहीं सीखा गया तो फिर शायद आपकी हुकूमत कभी ने भी ना तो सीख गवादर पाएंगे। के एमपीए से तक आज तक नहीं पूछा, जो गवादर से मुंतखब नुमाइंदा है। आके बैठे ना असम्बलीज में, जो चीखते चिल्लाते हैं, आवाम से वोट लेते हैं, आपसे वोट लेकर आए हैं और आपकी बात भी असम्बली में नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे? आप उनसे क्या जवाब तलब करेंगे? आवाम की पार्लियामेंट की सियासत कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट की सियासत को बुरा भी कहते हैं, तो दो बातें सामने आती हैं, क्वेश्चन मार्क है। इसके आगे मैं क्या कह सकती हूँ? चलो ठीक है, वो तो उनका रोल है। आपका रोल ये है कि एक कानून साजी करेंगे। किस तरह कानून साजी कैसे की जाती है? मतलब क्या आपको असम्बलीज आपके में पास की जाती मेजॉरिटी है? नहीं है ना, आपके पास मेजॉरिटी नहीं है। नहीं, देखिए ना, मेजॉरिटी की बात नहीं है, ये तो कौमी असेंबली नहीं में नहीं नहीं बनेगा नहीं, ना। हरगिज़ नहीं। देखें, जिस तरह के वहाँ पे जो कानून साजी होगी, वहाँ के लोग भी बाशऊर हैं, वो भी समझते हैं कि ये जो है इस पे बात हो चुकी है, और मैं ये मीटिंग अटेंड करके आ चुकी हूँ एज अ चेयरपर्सन। वहाँ पे जो अभी इस्लामाबाद में बड़ी इसी पे एक मीटिंग हुई है, वहाँ पे उन्होंने बाकायदा ये रखा हुआ है कि यहाँ से भी लोग जाएंगे, जहाँ से भी लोग जाएंगे, ज़ाहिर है उस पर काम होगा। पहले वहाँ के लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, फिर जो है दूसरे सूबों से लोग आए जाएंगे। लेकिन आप मैडम, रोजगार इशू नहीं है, ये सीपेक मंसूबा बनने के बाद बलूचिस्तान में रोजगार इशू नहीं है। हाँ। इतनी आपकी आबादी नहीं है जितने आपके पास रोजगार के मौके आ जाएंगे। खदशा ये है कि बाहर से जो लोग आएंगे तो क्या उनको वोट का हक नहीं मिलेगा? क्योंकि नहीं आइन में मिलेगा। 3 साल जहाँ रहता है वो वहाँ का बाशिंदा हो जाता है। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा और कभी भी नहीं होगा। कैसे? मतलब अब गन पॉइंट? मेरे देखिए ना, गन पॉइंट नहीं है, बस एक चीज़ है जो हमने बता दी है कि आइन में भी यही है, मंशूर में भी यही है, अब हम उसको लेके भी आ रहे हैं, असम्बली में भी लेके आएंगे। और वो तमाम लोग जानते हैं कि जब मैं कहीं पे जाती हूँ या किसी सूबे में मैं जाके रहती हूँ, क्या मैं फिर वहाँ पे जाके उसका बाशिंदा बन जाती हूँ? या जैसे भी अगर आप कहते हैं कि हम तो वो अफगान महाजिर का भी हमने कहा है कि जो 70 से पहले आए, ठीक है ना, इस तरह है। लेकिन अगर हम इस तरह, उनके कितने रिजेक्ट हो चुके हैं, कितने लोग जो हैं वापस जा चुके हैं, अभी कितनों तक का बलूचिस्तान असेंबली में सिस्टम इस हवाले से चल कोई रहा है। करारदाद भी पेश नहीं की इस हवाले पेश से? हो जाएगी वो भी इंशाल्लाह ताला। पहले भी पेश होती रही हैं, 2002 में भी होती रही हैं और होती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। जो चीज़ गलत है उस पर हम बात करेंगे। हम बलूचिस्तान को अक़लियत में तब्दील नहीं होने देंगे। और ये हमारे बाबा एबी जिंजो ने कहा है कि मेरे इस सोच और फ़िक्र और शऊर को आगे ले जाने वाले मेरे कौम के नौजवान होंगे, और मैं समझती हूँ हमारे कौम के नौजवान ही हमारे साथ खड़े होंगे तो बलूचिस्तान जो है वो सरसब्ज़ और शादाब होगा। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें प्रोग्राम कोयटा टाइम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, इन ते असां प्रोग्राम कोयटा टाइम जो वक्त पंहिंजे पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।